बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपके सामने नाम रखूँगा उन MNAs का कि जिनके कहने पर एक शख्स आगा वक़ार इमरान खान से मिलने के लिए पहुँच गया। वो नाम इस वीडियो में आपके सामने कुछ देर में रखने जा रहा हूं। लेकिन आज भी अडियाला जेल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और अडियाला जेल में कोई ऐसा पहुंच गया कि जिसके पहुंचने से खासी खलबली मच गई। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही एक फुटेज आई है, वो फुटेज बड़ी डिस्टर्बिंग है। आज के दिन के हवाले से भी, हमारे हालात के हवाले से भी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले दरख्वास्त आपसे, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात फुटेज की। खुजदार में जो आज धमाका हुआ, और उस धमाके में आपको अंदाज़ा है कि आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, और आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर ये कार्रवाई जो एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ती बरादरी के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। रिमोट कंट्रोल्ड धमाका हुआ और 3 अफराद जान से गए। अब इसमें जो है वो आप जानते हैं कि सुल्तान इब्राहिम रोड पर होने वाला ये धमाका था। मकामी सहाफ़ी मोहम्मद सिद्दीक मंगल, खुजदार प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, ये जान से गए। एक फुटेज है, क्योंकि जो खबर आई वो ये था कि रिमोट कंट्रोल धमाका है। मैंने आपके सामने अभी बताया, रोज़नामा जंग ये रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इस फुटेज में देखिए, और ये जो मोटरसाइकिल वाला है ये सफ़ेद कार के बिल्कुल साथ आ गया, और बिल्कुल साथ आते हुए इसने हाथ बढ़ाया और इसने कोई चीज़ गाड़ी में डाल दी, और उसके बाद बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर मुड़कर ये दूर हुआ है। और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ से आगे नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके बाद हुआ है धमाका। धमाका हुआ और फिर धमाके के बाद हमारे सामने जानी नुकसान की खबरें हैं। लेकिन खौफनाक मनाजिर हैं कि पाकिस्तान में सरेआम बलूचिस्तान जैसे हसास सूबे में सड़क पर चलते हुए एक शख्स चलती गाड़ी में धमाका खेज़ मवाद डालकर, बम डालकर इंतहाई इत्मीनान से वारदात अंजाम दे दी गई है। आज का दिन बड़ा सिंबॉलिक, और उस पर ये कार्रवाई हो गई है। दूसरा, मुझे आपके सामने जिस वीडियो में ख़बर रखनी है, शहबाज हुकूमत ने जो काम किया है, एक ख़बर न्यूज़ चैनल्स पर चलने से रुकवा दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये जो महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बनी, जिसमें 6 जमातें मौजूद हैं, इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई लाहौर पहुँचे, वकला से भी मुलाकात की, और फिर प्रेस क्लब में भी लोगों ने खिताब किया। लेकिन ये चीज़ें चलने से रुकवा दी गई। इन चीज़ों को चलने से रुकवा दिया गया। सोशल मीडिया पर हम आपको ये खबर दे रहे हैं, और हम ये खबरें जब आपको देते हैं तो उसे जिस अंदाज में भी दें, आप लोग अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हुए कई दफ़ा बुज़दिल करार देते हैं, कई दफ़ा कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है ऐसे मौज़ूआत पे बात करने की। अगर आप इस अंदाज में बात नहीं कर सकते, तो यकीन जानिए कि जिस अंदाज में इस वक्त जो खबरें आप तक पहुँच रही हैं वो भी गनीमत हैं। तो हमारे न्यूज़ चैनल्स पर तो ये खबरें बाकायदा तौर पर वेबसाइट्स पर रुकवा दी जाती हैं। ये खबरें रुकवा दी गई हैं। तो महमूद खान अचकज़ई ने जो खिताब किया, उनके साथ सनाउल्लाह बलोच ने जो खिताब किया, वो खिताब बड़ा अहम है। महमूद खान अचकज़ई ने ये कहा कि मेरा इमरान खान से पुराना ताल्लुक़ है। जब उसकी एक नशिस्त थी, मेरी भी एक, हम एक दूसरे को समझते भी थे, जानते भी थे, लेकिन जब वो पार्लियामेंट गया तो भूल गया। मेरी दोस्ती हर शख्स और सियासतदान के साथ है जो पार्लियामेंट और आइन को ताकत का सरचश्मा समझता और मानता है। दूसरा, महमूद खान अचकज़ई ने खिताब करते हुए कहा कि सच ये है कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। हमें कहते हैं ये सच ना बोलो। साथ ही महमूद खान अचकज़ई ने मौजूदा हालात पर 2 हवालों से ये बात हो रही है, उस पर भी कहा कि पाकिस्तान में एक्सटेंशन बर्बादी का रास्ता है। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद उसी सूरत में हो सकता है जब आइन की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। आए बहस करें इस मुल्क को कैसे चलाना है। और साथ ही महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि नाइंसाफ़ी अगर बाप और बेटे में हो, मियाँ बीवी में हो, किसी मुल्क में हो, वो नहीं चल सकता। इस मुल्क को बचाने और चलाने का वक्त है।
اس کا ایک ہی حل ہے، آئین کا تحفظ کریں، آئین کے مطابق چلائیں۔ محمود خان اچکزئی نے یہ خطاب کیا۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب نے یہاں پر جو خطاب کیا، ثناء اللہ بلوچ نے کہا کہ کل سپہ سالار نے، آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کی بات کی۔ میں پوچھتا ہوں آئین کے باقی 260 آرٹیکل آپ بھول گئے ہیں؟ اور ثناء اللہ بلوچ نے اس موقع پر جو مزید گفتگو کی ہے اس میں بھی ثناء اللہ بلوچ نے موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دریاؤں اور جھیلوں کے بارے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو آئین کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ دانستہ طور پر بچوں کو آئین کے بارے میں پڑھانا ہمارے ہاں روکا گیا ہے، ثناء اللہ بلوچ نے یہ کہا، اور ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ کون سی شق پر چلنا ہے، کون سی شق پر نہیں چلنا، آپ اپنی حدود میں رہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ثناء اللہ بلوچ نے یہ خطاب کیا۔ اب یہ خطاب، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے، یہ اب ظاہر ہے کہ اپنے اگلے فیز کی جانب بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پنجاب میں یہ لوگ جلسہ کریں گے، پنجاب میں یہ لوگ سڑک پہ نکلیں گے، اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے اور اسے سکسیسفلی کریں گے تو یہ اس تحریک کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا، وگرنہ سندھ میں کٹ جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کر لے گی، یا پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی وہاں تک نہیں جائے گی جہاں تک پنجاب میں حکومت کو ہم جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ سندھ میں بھی ہو جائے گا، خیبر پختونخوا میں ہونا ہی ہے، بلوچستان میں ہو چکا ہے۔ پنجاب میں کچھ کریں گے تو تخت لاہور جو ہے اس کو ہلائیں گے، پھر میٹر کرے گا، وگرنہ یہ میٹر نہیں کرے گا۔ تو بہت ضروری ہے، یہاں پر آئے تھے، یہ خبریں چلنے سے رکوا دی گئیں، اسی لیے یہ خبریں تمام کی تمام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے کہ اڈیالہ جیل آج کون پہنچا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل آج پہنچا کون۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ 3 نام، یعنی کہ علیم گنڈا پور کا نام، شبلی فراز کا نام، عمر ایوب کا نام، یہ میں نے ڈیل کے لیے نہیں دیے، بات چیت کے لیے تجویز کیے ہیں۔ کسی بھی ریٹائرڈ جرنیل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب، وہ ان کے ساتھ محمد علی درانی صاحب اور کچھ اور دوست مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، بات چیت پر آمادہ کیا جائے اور اس کا آغاز کیا جائے۔ 2 سال کا ایک پلان تجویز کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے صاف طور پر کہا کہ کسی بھی ریٹائرڈ جرنیل کو بات چیت کا ٹاسک نہیں دیا، بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے، دوستوں سے نہیں۔ 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات کریں گے۔ ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے، جیسے زرداری اور نواز شریف گئے۔ ڈیل سے بچنے کے لیے، ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ بات چیت کرتا ہوں۔ توشہ خانہ کا یہ نیا کیس لے کر آ گئے، توشہ خانہ پر یہ 4تھا کیس کر رہے ہیں۔ جو بھی کیس بنانا ہے ایک بار بنا کر لے آئیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ زرداری کا فیک اکاؤنٹ اور نواز شریف کا ایون فیلڈ کے اربوں کے ریفرنس معاف کر دیے گئے۔ ججز سے درخواست ہے کہ ہمارے کیسز کے فیصلے کریں، اور سائفر کیس کی سماعت آگے سے آگے چلی جا رہی ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے کریں۔ عدت کیس میں بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ عدالت میں گفتگو کی۔ عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں اس پر ظاہر ہے کہ پابندی لگتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگلی بار جس صحافی نے سوال کر لیا ہے، رپورٹ کر دیا ہے، وہ صحافی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ آپ دیکھیے، رضوان قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اڈیالہ جیل کون پہنچا۔ رضوان قاضی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ خاور مانیکا کا گھر اجاڑنے سے متعلق دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بشرا بی بی کی 2 بیٹیاں مبشرہ مانیکا اور مہر النساء بھی اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں۔ یہ آج پہنچی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ویڈیو آئی اور ویڈیو میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری والدہ نے گھر میں ہی عدت پوری کر لی تھی، جیسا کہ ندیم ملک کے پروگرام میں بشرا بی بی نے خود بتایا تھا۔ بشرا بی بی اس کے علاوہ یہ بات ویسے بھی کر چکی ہیں، تو بشرا بی بی اس سوال کا جواب دے چکی تھیں۔ اب ان کی بیٹیوں نے ان کے حق میں گواہی دی، اور جو خاور فرید مانیکا یہ بار بار امپریشن دے رہا تھا کہ بچے میرے ساتھ ہیں اور میرا گھر اجاڑ دیا گیا ہے، بچے اس پر بہت افسردہ ہیں۔ آپ خود ہی سن سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ڈیفینیٹلی وہ ویڈیوز آ چکی ہوں گی کہ بشرا بی بی کی بیٹیوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو بات ان کے والد نے کی ہے وہ بات غلط ہے، جو بات ان کی والدہ کر رہی ہیں وہ بات درست ہے۔ یہ کیس ویسے ہی فارغ ہو چکا تھا لیکن مزید فارغ ہو گیا ہے، اور خاور فرید مانیکا جو ہے وہ اب اس کیس میں ہمیں
ظاہر ہے کہ منہ چھپاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہے، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے، اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں۔ اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے، ٹھیک، تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے، آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے۔ تو ہم سے جتنا 6 منزل ہیں، 6 سٹوریز، ٹھیک جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں، تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی۔ کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے، اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے۔ 44,000 فٹ پر ہے، ٹھیک۔ اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ 9 ایکڑ پر، پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں۔ تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں، بالکل، تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، دعا کریں گے۔ میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا، اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں، اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔